बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इरशाद अहमद खान टी वी टुडे स्पेशल के साथ। नाजरीन, आज हम जब इस्लामाबाद में रहने वाले लोग जब सुबह सो कर के उठे तो यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत था, बारिश हो रही थी और उतना ही निखार हमारे पहाड़ों पर था और हमारे सब सरसब्ज दरख्तों पर था। और आजकल आपको मालूम है कि बजट की बहुत ज़्यादा शोर व गोगा है। काश के शहर इक़्तिदार जितना कि खूबसूरत है, इतना ही खूबसूरत बजट होता, इतने ही खूबसूरत लोगों को रिलीफ मिलता और ऐसे ही लोग खुश होते। जैसा कि आज हमारे सब्ज़ दरख्त सरसब्ज नज़र आ रहे हैं और पहाड़ सरसब्ज नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही लोगों के चेहरों पर खुशियाँ होती। लेकिन जो कहा जा रहा था कि ये बजट आवाम दोस्त बजट है, लेकिन इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, आवाम को रिलीफ मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो मैं आज हमने अपने शो में मदऊ किया है, हमारे PTI से हैं साजिद इकबाल साहब और हमारे साथ हैं हुमा जमील साहिबा जो कि एडवोकेट हैं, कानून के शोबे से ताल्लुक़ है इनका। तो आज हम इनसे सवाल करेंगे साजिद इकबाल साहब से कि आप क्योंकि गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, तो मुझे बताइए कि आप तो बहुत कह रहे थे कि ये आवाम दोस्त बजट होगा, तो क्या वाकई ये आवाम दोस्त बजट है और गरीब आवाम को कोई रिलीफ देने जा रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सुबह जब मैं भी निकला तो मौसम जैसे आपने जिक्र किया बड़ा खूबसूरत वेदर था, मौसम था। तो मैंने सोचा कि आज का जो प्रोग्राम है वो तो किसी अदब पे होना चाहिए, पोइट्री पे होना चाहिए, मगर फिर वो कैलकुलेशन है, वही हिसाब किताब, वही ज़िंदगी के तलख हकीकत है, ये मसले हैं। मैं आपको बताऊं सर, इस वक्त जो बजट आया है वो बिल्कुल 100% आम आदमी के लिए है। आम आदमी को उसमें रिलीफ मिला है और ख़ास तौर पे मैं नहीं समझता कि पिछले सालों में कोई नियरेस्ट आप देखें तो इस तरह का कोई बजट आया होगा। जिसकी मिसाल के तौर पे आप देखें सर, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इस वक्त जो हमारा सेक्टर है वो कम्युनिकेशन है। उसमें हमने अपनी एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस किया है। 3 मिनट से ज़्यादा जो कॉल है उसको 1 रुपये पे फिक्स कर दिया है, SMS को 0.1 पे कर दिया है, जबकि ये पहले फ्री थी कॉल। और नहीं, फ्री कॉल तो कभी भी नहीं हुई सर, उसका बिल आता है। और जो 1 GB है आप उस पर देख लें, हमने सिर्फ 5 रुपीज़ कर दिए हैं। ये आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी टेलीफोन यूज़ करता है, इंटरनेट आज हर वक्त की ज़रूरत है, इसको फोकस किया है। उसके बाद सर कम्युनिकेशन में देखें, हम एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए हमने टैक्स फ्री कर दिया है। जो गाड़ियाँ हमारी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी, जो इसके अलावा छोटी गाड़ियों पे हमने चीज़ें रिड्यूस की हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आम आदमी का बजट है और हमने जहाँ भी टैक्स में रिडक्शन की है वो आम आदमी के लिए है। हुमा जमील साहिबा, साजिद इकबाल साहब ने फरमाया कि हमने गाड़ियाँ सस्ती की हैं और इससे गरीब लोगों को रिलीफ मिलेगा। क्या गरीब आदमी गाड़ी खरीद सकता है? क्या उसका ये बजट है जिसकी तनख्वाह 15,000 से 20,000 कर दी गई? क्या वो वाकई गाड़ी खरीदने के लिए उसको सहूलतें दी गई हैं या ये अमीरों को सहूलतें दी गई हैं? देखिए, जहाँ तक स्पेसिफिक अगर हम बात करें गाड़ियों की बात है, जिस तरह से 850 सीसी से नीचे की जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर जो टैक्स की छूट दी गई है, अगर हम या उनकी कीमत की बात करें तो ऑब्वियसली वो एक ख़ास जो है मैं कहूँ कि सैलरी लेने वाला बंदा या एक ख़ास तबके का जो एक मिडिल क्लास बंदा है वही लेगा और उसको अफोर्ड करेगा। और जहाँ तक हम अपर क्लास की बात करें या बाकी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर क्यों नहीं लेवी की गई। अभी ये भी बात सुनने में आ रही है कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ को रिलीफ देने के लिए जिनकी इतनी मत की गाड़ियाँ आती हैं ये बजट में इंक्लूड किया गया है, जो कि अपोजिशन की तरफ से एक बात आ रही है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें या अपने इर्द गिर्द देखें तो जो पिछला जो टॉक शो था, मैं इसी पे आपके साथ मौजूद थी, तो जो हमारे पास PTI के नुमाइंदे मौजूद थे उन्होंने बहुत बड़े दावे से कहा था कि हम एक ऐसी स्कीम लेके आ रही हैं गाड़ियों को लेके जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक जो CC की गाड़ियां हैं वो उनको टारगेट नहीं किया जाएगा, बल्कि हम एज अ होल इस पूरी चीज़ को हम लेके आ रहे हैं और इसमें हम बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। हम ऑटो सेक्टर जो है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसको लेके बहुत बड़ा एक जो है वो चंक लेके जा रहे हैं। सो इसको देख के थोड़ा सा मैं कहूँ कि मायूसी हुई है। हाँ, बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन एक मायूसी हुई है कि एक स्पेसिफिक रेंज के नीचे से ही तो हमें थोड़ा सा वो जो है वो रिलीफ देखने में जो है वो नज़र आया है। हर बंदा तो जो है वो गाड़ी नहीं चलाता। इसी तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए क्या है,
اس پہ بھی ہمیں کچھ اس طرح سے اسپیسیفک نظر نہیں آیا کہ جو آمد و رفت ہے ایک عام بندے کی اس کے لیے کیا اسپیسیفک کوئی موڈیفکیشنز آئی ہیں یا امینڈمنٹس آئی ہیں یا کوئی ایسی کوئی ریلیف پیکیج دیا گیا ہے، وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا ہے. سو جو اب ایک گاڑی کی اسکیم آئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو لون کے ذریعے لوگ لیتے ہیں یا اپنے بلبوتے پہ لوگ لیتے ہیں یا لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے. سو یہ تو اب آگے جب بجٹ کا نفاذ ہوگا اور آگے لوگوں کی جب اس پہ میں کہوں گی عمل درآمد یا سامنے آئے گی تو ہی ہم جج کر سکیں گے. جی ساجد اقبال صاحب بڑی اچھی باتیں کی ہما نے. تو مجھے یہ بتائیے کہ واقعی کیا کہ یہ غریب لوگوں کا بجٹ ہے اور اس میں آپ پیٹرول مہنگا نہیں کر رہے ہیں، بجلی مہنگی نہیں کر رہے ہیں، گیس بھی مہنگی نہیں کر رہے ہیں، تنخواہیں تو آپ نے میرا خیال 10% بڑھائی ہیں اور 100% مہنگائی کر دی ہے آپ نے، تو کیا یہ لوگ اس میں سہولتیں اختیار کر سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں نے جو چیزیں ہیں گورنمنٹ نے بڑی ویژنری فوکس کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے گاڑی کی بات کو ریپیٹ کیا ہے. ہم نے کمیونیکیشن میں جس سے آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، جس سے آپ کا نظام زندگی اور بزنس بڑھتا ہے، ہم نے خاص طور پہ وہ عام آدمی کے استعمال میں ہے، ٹیلی فون ہے، کمیونیکیشنز کے دوسرے ذرائع ہیں، ان پہ اچھی خاصا ہم نے ایکسائز ڈیوٹی اور ٹیکسز کو ریڈیوس کیا ہے. اب آپ دیکھیں بینکنگ ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ کیش پہ پہلے ہم لیتے تھے، اس کو ہم نے ریڈیوس کیا ہے. ایئر ٹریولز میں دیکھیں ہم نے اس کو ریڈیوس کیا ہے. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ گرو کرتی ہے اور عام آدمی کے استعمال میں ہوتی ہے. اور گاڑی جو ہے جس کی آپ ذکر کر رہے تھے، تو گاڑی جو ہے وہ 800 سی سی سے نیچے کی جو گاڑی ہے وہ کوئی امیر کی نہیں ہوتی، وہ تو عام آدمی کیونکہ آج ضرورت ہے، جس کے فیملی 2-4 لوگوں پہ مشتمل ہے تو وہ اس کی ضرورت ہے تو وہ لے سکے آسانی سے. تو ہم نے تو اس بجٹ میں اگر آپ غور کریں تو اگر یہ بجٹ بھی آپ کہتے ہیں کہ عام آدمی کا بجٹ نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں اندازہ کہ آپ اس طرح کا بجٹ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ پہ اتنا پریشر ہے آلریڈی، قرضوں کا پریشر ہے اور دوسری چیزوں کو لے کے چلنا ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کو لے کے چلنا ہے. تو یقیناً ٹیکس بھی تو یہاں سے آنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بجٹ کو بہت خوبصورتی سے اور بہت ہی افیکٹو اور عام آدمی کے لیے بنایا گیا ہے. ہما انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ عام آدمی کے لیے بنا ہے، تو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ جو میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں، جو شعبہ صحت میں ہیں، ان کے بچوں کا فری الاؤنس ختم کر دیا گیا، ان کے بینیفٹ ختم کر دیے گئے، جو ایجوکیشن سے تعلق ہے ان کے بچوں کی تعلیم کے جو سہولیات تھیں وہ ختم کر دی گئیں. تو کیا واقعی یہ عوام بجٹ ہے؟ دیکھیں اب وہ گورنمنٹ اس کو کاؤنٹر اس طرح سے کرتی ہے کہ کیونکہ ہم نے جو ہے ان کی سیلری میں انکریز کیا ہے تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ کور کر لیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اوبویسلی جس محکمے میں یا جس شعبے سے جو بھی بندہ تعلق رکھتا ہے اس کے کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں، اس کے کچھ پریویلیجز ہوتی ہیں جو وہ انجوائے کر سکتا ہے. اور اگر ان چیزوں کو ختم کیا گیا ہے تو آٹومیٹکلی اس بندے پہ ایک بوجھ آ گیا، ایک برڈن آ گیا، جو پریویلیجز پہلے وہ لے سک رہا تھا وہ نہیں لے رہا. اور وہ اس عوام دوست بجٹ کے جو اپنی سیلری ہے انکریز ہونے کے باوجود اس کو بوجھ کیوں سمجھ رہا ہے؟ وہ اسی لیے سمجھ رہا ہے کہ جو پہلے بینیفٹس تھے وہ ریکال کر لیے گئے. جب آپ بینیفٹس ریکال کر لیں گے تو ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہے، اگر آپ مونیٹری گین کی طرف نہ بھی جائیں تو ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہے کہ بندے کو برڈنائز جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ صرف صحت کا نہیں ہے، اگر ہم ابھی دیکھیں جس طرح کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، اگر پیٹرول مہنگا ہوگا تو آٹومیٹکلی جتنی بھی کنیکٹیوٹی آپ کی ٹریڈ کی، آپ کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ آٹومیٹکلی مہنگی ہوں گی. سو اس پہ بھی ابھی دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا یا ہونے جا رہا ہے. اسی طرح جب سیلری یا پینشن کے اضافے کی بات کریں تو جو کہ 10% آئی تھنک ہے، وہ بھی اس پہ بھی اتنا زیادہ کوئی انکریز ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا ہے. آلتھو بے شک گورنمنٹ پہ اوپر بہت پریشر ہے، گورنمنٹ نے قرضے کی طرف جانا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم ایک سٹیبل جو ہے اپنی اکنامیکل گروتھ کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایک عوام دوست بجٹ لے کے آ رہے ہیں، اگر ہم کچھ ریلیف دے رہے ہیں تو ہم کچھ لکوناز بھی چھوڑ رہے ہیں. وہ لکوناز کہاں ہیں ان کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ساجد اقبال صاحب، لکونہ فلفل کرنے کی ضرورت ہے اور عوام کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جو 10% تنخواہ بڑھائی ہے آپ نے، 100% مہنگائی بھی کی ہے، اس مہنگائی کو کنٹرول کیجئے تو میرا خیال سب کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے.
تو اس پہ بات کیجیے کہ مہنگائی کیسے کنٹرول کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ابھی جو بات ہو رہی تھی وہ کلیئر کر دوں کہ گورنمنٹ نے جب آپ کو تمام پبلک کے لیے آہستہ آہستہ ہیلتھ کارڈ متاثر کرا اس کو کروا دیا ہے، ایشو کر دیا ہے، سب لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ ہے. جیسے کے پی کے میں آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ایز اے ہیلتھ کارڈ نمبر کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اسی طرح پنجاب اور دوسرے صوبوں میں ہم کام کر رہے ہیں. تو مجھے یہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ایک ہیلتھ کارڈ اویلیبل ہے تو دین میڈیکل الاؤنسز کی تنخواہوں میں کیا ضرورت رہ جاتی ہے. آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں، کسی بھی پبلک ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں ہیلتھ الاؤنسز جو ہے نا وہ سیلری میں دینے چاہیے، اور اس وجہ سے اس کو ریڈیوس دو جگہوں پہ تو حکومت اس طرح سے نہیں کر سکتی. باقی بات رہی ہے آپ کی سر مہنگائی کی، اور ہما نے یہ کہا ہے کہ پیٹرول ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہوتا ہے، اس میں ہم سبسڈی انکریز کر کے تو فیور دے سکتے ہیں، ادروائز اس کا تعلق انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہوتا ہے، وہ پیٹرول ہے اور دوسری چیزیں ہیں. اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے سر، مہنگائی نو ڈاؤٹ ہے، لیکن گورنمنٹ ایسی بات نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کا یہ ٹاپ پریارٹی ایجنڈا ہے کہ وہ اس مہنگائی پہ کام کر رہے ہیں اور دن بدن اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں، اور اپنی نیچرل گروتھ کی طرف ہم آ رہے ہیں. جیسے ہم نے ڈالر کو فری اور نیچرل وے میں چھوڑا ہے، اور اسی طرح سے وہ نیچے آ رہا، نہ کہ ہم فیک فگرز اسٹیبلش کر کے ڈالر کو کنٹرول کرتے ہیں. کہیں بھی ہم کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ فیک میتھڈ یوز نہیں کر رہی، وہ اپنی اوریجنل گروتھ کی طرف کوشش کر رہی ہے اور اوریجنل انپٹ داخل کر رہی ہے. خدا کرے کہ ایسا ہو جائے کہ مہنگائی ختم ہو جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے. ہما آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ختم کرنے کی طرف جا رہی ہے، تو ایک عوامی ٹرانسپورٹ تھی جو کہ میٹرو بس کا نام جسے دیا گیا، اس میں بھی سنا ہے کہ سبسڈی ختم کی جا رہی ہے 50%. تو کیا وہ عوام کے لیے اور مزید مہنگائی کا بم نہیں گرے گا؟ دیکھیے، یہ تو پی ایم صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اس وقت جو گورنمنٹ کو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے مہنگائی، اور اس مہنگائی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اوبویسلی اس کے لیے ایک ٹیم، ایسی ٹیم کی ضرورت ہے جو واقعی ایک لائل ٹیم ہو اور تجربہ کار اس کے جو افراد ہیں اس پہ مشتمل ہو. اب جہاں تک اسپیسیفکلی میٹرو بس کی بات آتی ہے، سبسڈی اس پہ ختم کر دی گئی، یا چینی کی بھی اگر ہم بات کریں، یا اسپیسیفک کچھ ایسے آئٹمز ہیں جن کی ہم بات کریں، تو اوبویسلی جب ایک سبسڈی ختم کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو آپ لیول طے نہیں کر سکیں گے کتنی اس کو کتنا لمیٹائز کیا جا سکے گا، کہاں تک اس کو جو ہے اپروچیبل کیا جا سکے گا. اب میٹرو بس ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہر ایک عام فرد جس کی تھوڑی معمولی تنخواہ بھی ہے، جو ایک کم مزدور تنخواہ بھی ہے، وہ بھی یوٹیلائز کرتا ہے. اور اگر اس کا جو کرایہ ہے یا اس کا جو چارجز ہیں وہ انکریز ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں نا، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. روپے 2 روپے 3 روپے کی بات نہیں ہوتی. جب آپ ایک شے پہ روپے 2 روپے 3 روپے گنیں گے تو اوبویسلی وہ کلیکٹیولی بہت زیادہ برڈنائز ہو جاتا ہے ایک عام آدمی پہ. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بینگ اے لائر یا بینگ اے وکیل، میں تو اس بات پہ بھی تھوڑا سا سٹپٹا گئی تھی، یا اگر میری نالج میں نہیں ہے تو اضافہ کیجئے، کہ جس طرح سے اسلام آباد کی عدالتوں کے حالات ہیں، ہمیں کوئی سپیس نہیں دی جا رہی، وکلا کا کوئی حال نہیں ہے، سائلین در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہمارا ابھی تک یہی نہیں فیوچر طے ہوا کہ ہم نے جانا کہاں ہے. سو اس پہ میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ اتنے ماہ ہو گئے، ہماری جو عدالتوں کی حالات ہیں، ہم کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہے، لوگوں کا کیس التوا میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو انصاف لینے میں دقت پیش آ رہی ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کی کیا ٹیک ہے، اس پہ میں جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گی اپنے مہمان گرامی سے. اور سیکنڈلی، جیسے کہ اگر ہم بیٹھے ہیں میڈیا کے اوپر، تو ہماری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے پروگرام میں بات کی تھی، ہماری سینما انڈسٹری. جس طرح کہ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھیں تو وہ پوری ایک انڈسٹری ہے، اس سے پوری ایک انکم جنریٹ ہوتی ہے. سو ہمیں بھی اپنے جو ہمارا سینما انڈسٹری ہے اس کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے، ہمیں امید تھی، جو کہ ایک دو ہمیں پیچھے بیانات اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کچھ وزراء کی طرف سے، کچھ حکومتی نمائندوں کی طرف سے، تو اس کے اوپر کچھ اسپیسیفک کیا جائے گا. تو میرا ان دو باتوں کے اوپر تھوڑے سے تحفظات ہیں جو کہ میں سننا چاہوں گی کہ اس پہ ہمیں اگر آیا کوئی ریلیف آ رہا ہے یا کوئی ہمیں پلس پوائنٹس مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. ہما، ایک چیز تو آپ نے بات کی سینما انڈسٹری کی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے حالات میں میرا خیال سینما انڈسٹری کیا پوری انڈسٹری تباہ ہو چکی.
تو اس وقت یہ حالات تو میرا خیال بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ سینماز تو بند کیے ہوئے ہیں اسی لیے اور میں میرا کہہ خیال رہی ہوں کووڈ کی وجہ سے بند رہنے چاہیے. کیا نہیں دیکھیں کووڈ میں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جب ساری دنیا کووڈ میں اپنی ڈیولپمنٹ گروتھ میں ڈیکریز ہو رہی تھی, پاکستان انکریز کر رہا تھا. یہ تو آپ گورنمنٹ کی بات, میں گورنمنٹ کو میں کہتی ہوں اپریشیٹ کرتی ہوں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم نے اس چیز میں انکریز کیا ہے. تو جس طرح سے انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف دیا گیا ہے, جس طرح سے باقی ہم دیکھ رہے ہیں انڈسٹریز کو جو ہے آئی ٹی کی انڈسٹری کو جس طرح سے ٹیکس فری اور اس طرح سے لے کے جایا جا رہا ہے, تو کیا اگر یہ انڈسٹری مر رہی ہے تو اس کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی سسٹم لایا گیا ہے؟ ساجد اقبال صاحب, یہ بڑی اچھی بات کی ہما نے. پہلے تو بات انہوں نے عدالتوں کی اور وکلا کے چیمبرز کی. تو جو چیمبرز گرائے گئے سینکڑوں کی تعداد میں وکلا کو, کیا ان کو الٹرنیٹ کو جگہ دے رہے ہیں؟ وہ ان کی بات, ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ سائلین بھی سفر کر رہے ہیں اور عدالتوں میں مقدمات پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے کیا ریلیف دیا جا رہا ہے اور وکلا کی کیا ہیلپ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کرنے جا رہی ہے؟ سر, گورنمنٹ آف پاکستان کے سامنے وکلا ہیں اور تمام طبقہ فکر کے لوگ ہیں. کسی ایک کو تو گورنمنٹ لے کے نہیں چلتی. نہیں, ان کا تو اسپیشلی ان کے تو چیمبرز گرائے گئے وکلا کے, تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے چیمبر گرائے گئے ان کو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے, ان کے لیے الٹرنیٹ کو جگہ کا انتظام کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ سر یقیناً اگر گرائے گئے ہیں تو یہ لوکل گورنمنٹ ہے, سی ڈی اے ہے, یہ ان لوگوں کے ایریا میں آتا ہے اور وہ ادارے تمام انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس باڈی ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً جن کے چیمبر کرائے گئے ہیں ان کو کوئی آلٹرنیٹ ضرور حل دیا جائے گا. ہما, آپ یہ تو حکومت وقت یہ فرما رہی ہے کہ جی آپ کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور دیا جائے گا, تو آپ بھی حوصلہ رکھیے. انشاءاللہ پاکستان ہے, بڑا خوبصورت پاکستان ہے, بڑا خوبصورت شہر اسلام آباد ہے, شہر اقتدار کے آپ وکلا ہیں, اور وکلا کی میرا خیال خدمت کرنا گورنمنٹ کی بھی اور سی ڈی اے کی بھی فرض بنتا ہے. تو انشاءاللہ امید رکھیے. نہیں, نو ڈاؤٹ امید پہ دنیا قائم ہے اور پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. ہم بھی امید رکھے ہوئے ہیں, دیکھیں کب ہمارے بھی پھول کھلتے ہیں. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی ارینجمنٹ آپ لوگوں کا ہو گیا ہے یا ابھی سی ڈی اے سے آپ کے معاملات چل رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا ساجد اقبال صاحب کا کہنا صحیح ہے کہ سی ڈی اے کے معاملات ہیں سی ڈی اے کے ساتھ, لیکن جب تک گورنمنٹ خود نہیں چاہے گی, سی ڈی اے ادارہ بھی تو گورنمنٹ کا ہی ہے. دیکھیے, جب تک پراپر فنڈنگ نہیں دی جائے گی سی ڈی اے کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے جگہ لینی ہے, آپ نے کمپلیکس بلڈ کرنا ہے, آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اس کے لیے جگہ چاہیے, اس کے لیے فنڈنگ چاہیے, کنسٹرکشن کے لیے فنڈنگ چاہیے. کیا ایک پراپر, میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ایک پراپر فنڈنگ کچھ اس طرح سے اگر علم میں ہے, کیونکہ اوبویسلی جتنا ڈیلے ہوگا اس کا کنیکٹیوٹی وکلا سے بالکل نہیں ہے اس طرح سے. اگر میں بات کروں, یہ ایک عام آدمی کی بات ہے جس کا کیس زیر التوا ہے اور وہ بار بار آتا ہے اور تاریخ ہوتی ہے اور واپس جاتا ہے کیونکہ عدالتیں کام نہیں کر پا رہی, کیونکہ وکلا کا یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. تو اس طرح کے جو چھوٹے موٹے مسائل پیش آ رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہی تھی. ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنا کیس پرسو کر سکے یا عدالت میں آ سکے. تو اس حوالے سے میری ایک ریزرویشن تھی. اگر اس طرح سے کچھ ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے تو اوبویسلی خوشائند بات ہے, اور میں بھی پازیٹیو اپروچ رکھتی ہوں کہ بہت جلد اس کے اوپر ہمیں کچھ الٹرنیٹ ملے گا. جی ساجد صاحب, کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ آف پاکستان کچھ کر رہی ہے وکلا کے لیے, سی ڈی اے سے معاملہ طے کروا رہے ہیں آپ وکلا کی, یا وہی انتظار ہے کہ جیسا کہ پہلے چودھری افتخار صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ وکلا سڑکوں پر, عوام سڑکوں پر, اور پھر معاملہ طے ہوئے, ایسا تو کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, یہ گورنمنٹ نے فرسٹ ٹائم اداروں کو اسٹرینتھن کرنے کا ارادہ کیا ہے, اور ہم تمام اداروں کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ پچھلے 40-45 سال میں اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا, اس پہ اکروا پروری کی گئی, اس میں اپنے لوگوں کو شامل کیا گیا. ہم نے پہلی دفعہ تمام اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیا ہے. عدالتیں ہیں, جوڈیشل سسٹم ہے, نیب ہے, دوسرے سی ڈی اے, آٹونومس, تمام باڈیز کو گورنمنٹ نے اپنے فیصلوں میں انڈیپینڈنٹ کیا ہے اور ان کو انسٹرکشنز دی ہے کہ آپ کے ساتھ ہے, گورنمنٹ آپ کی سپورٹ کرتی ہے. سیم عدلیہ کا ہے. سر, عدلیہ میں گورنمنٹ عدلیہ کے ساتھ ہے, ان کو انڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے. یہ اپنے جوڈیشل ریفارم لے کے آئیں, گورنمنٹ کو پیش کرے, وہ لیجسلیشن اس میں کرے, اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ اداروں کو بالکل پوری طرح انہوں نے پاورز دی ہیں کہ یہ ادارے اپنے فیصلے خود کریں اور ان چیزوں کو خود سے دیکھیں. ہمارے ادارے تو بالکل آزاد ہیں, وہ تو ہمیشہ سے ہی آزاد ہیں الحمدللہ. ہماری عدالتیں بھی آزاد ہیں, عدالتیں کسی کا پریشر برداشت نہیں کرتی ہیں, تو ہمیشہ سے آزاد ہیں. آپ نے آزاد نہیں کیا. ہما, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں مزید بہتری یہ لوگ لائے ہیں حکومت والے؟
دیکھیے جہاں تک جوڈیشری کی آزادی کی انڈیپینڈنس کی بات ہے تو وکلا نے ہمیشہ اپنی جنگ خود لڑی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ نے بات کی تحریک کی, تو جس طرح سے وکلا سڑکوں پہ آئے, ہمارے وکلا تو وہ ہیں ہی نہیں جو کہ اپنے رائٹس جو ہے وہ گیو اپ کر کے بیٹھ جائیں. ہم وکلا تو دیکھیں نا, قائد اعظم بھی وکیل تھے. اگر انڈیپینڈنس کی بات شروع کریں تو آپ اپنے فاؤنڈر سے شروع کریں. عدلیہ کبھی بھی کسی کے ماتحت نہیں رہی ہے, نہ رہے گی, نہ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم لا کی بات کرتے ہیں اور لا ہمیشہ پریویل کرتا ہے, لا آف دا لینڈ پریویل کرتا ہے کسی کے اوپر بھی, چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے. اگر ہم لا آف دا لینڈ کی بات کریں اور اپنی جوڈیشری کی بات کریں یا اس کی بات کریں, تو اس پہ تو کوئی میں کہوں گی اس پہ کسی چیز کے شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری عدلیہ پہ کوئی پریشرائز اس طرح کی چیز ہے یا ہم فریڈملی کام نہیں کر رہے. اس پہ تو کوئی نہیں ہے. میری جو بات تھی وہ اس پہ بات تھی نہیں کہ وہ عدلیہ خود مختار ہے یا نہیں ہے, ان کو پاورز دی جا رہی ہیں یا نہیں دی جا رہی. میری تو ایک اسپیسیفک بات تھی کہ جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے اور عدلیہ کے سسٹم کی جو فنڈنگ کا ایک ایشو ہے یا اس کے حوالے سے میری بات تھی. لیکن مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس طرف بھی توجہ دے گی اور فوراً اس کا ہمیں کوئی حل دیکھنے کو ملے گا, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک عام آدمی سے کنیکٹیو ہے, وہ صرف کسی وکلا برادری یا عدلیہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. جو آپ کے نا کہ رائٹس آپ کے ملتے ہی آپ کو عدلیہ سے ہیں, اور لیجسلیشن آپ کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہوتی اس جگہ سے ہے. تو اس جگہ کا پائیدار ہونا, اس جگہ کا بننا, اس جگہ کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے. اس جگہ کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین, وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, ملتے ہیں وقفے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بجٹ پر, اور عوام دشمن ہے یا عوام دوست بجٹ ہے. تو ناظرین, اب ہم بات کرنا جا رہے ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن پر, کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں مختلف پارٹیز اپنا زور لگا رہی ہیں. اور ابھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں 2 گروپ پی ٹی آئی کے بھی بن چکے ہیں. کچھ پیسے والے لوگ ہیں, کچھ بغیر پیسے والے لوگ ہیں, اور بڑی تیز و تند حملے ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ پارٹی کے اندر ہی. تو کیونکہ ہمارے ساتھ جو بندہ ہیں پی ٹی آئی کے ساجد اقبال صاحب, یہ بڑی نظر رکھتے ہیں اس پہ الیکشن پر اور وہاں کے لوگوں پر. تو میں انہی سے سوال کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں اور کون جیت رہا ہے الیکشن. آپ ہی کی پارٹی میں 2 دھڑے ہیں, کیا وہ دونوں دھڑے آپس میں لڑیں گے یا دوسری اپوزیشن کو بھی موقع ملے گا؟ ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کی جو انفارمیشن ہے, یہ اپوزیشن پارٹیز اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہیں تاکہ اپنے آبجیکٹیو کو حاصل کر سکیں. پی ٹی آئی میں وہاں کوئی 2 دھڑے نہیں ہیں, سب لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں اور سب لوگ ایک ہی قیادت کے نیچے کام کر رہے ہیں. چونکہ الیکشن میں بہت ساری اس طرح کی رومرز کو ہوا دی جاتی ہے, کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی مسائل نہیں ہیں وہاں پر آزاد کشمیر میں, اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی 22 سال یا 24 سال پی ٹی آئی کے لیے, انہی لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا. کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ درست فرما رہے ہیں ساجد صاحب؟ دیکھیے, اس پہ میں بالکل ایگری نہیں کروں گی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ایسے امیدواران بھی ہیں جو پیسے کے بلبوتے پہ سامنے آ رہے ہیں, جن کا نام میں نہیں لینا چاہوں گی, لیکن ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے بزنس مین بھی ہیں, کچھ ایسے بزنس ٹائکون بھی ہیں جو کہ فرسٹ ٹائم میں کہوں کہ سیاست کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں, جن کی پیچھے سیاسی اگر ہم زندگی دیکھیں تو اتنی زیادہ اسٹرگل نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اوبویسلی اگر سیاست میں ہے تو سیاست میں صرف ایک عام آدمی نہیں آ سکتا. انفارچونیٹلی پاکستان میں سیاست کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے, جس پہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. کوئی ایک عام آدمی اٹھ کے جو ہے وہ کبھی بھی کسی اچھی سیٹ پہ یا پوسٹ پہ ڈائریکٹ نہیں بن جاتا. اوبویسلی ہمیں پیسے کے ساتھ پاور اور پاور کے ساتھ پیسہ کنیکٹڈ ہے انفارچونیٹلی. اگر اس طرح سے جس طرح ہمارے پی ٹی آئی کے نمائندہ فرما رہے ہیں, اگر اس طرح سے ہے تو یہ پھر بہت اچھی سچویشن ہے اور بہت آئیڈیل سچویشن ہے اگر یہ اس طرح سے ہے تو, اور ہمیں اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے. لیکن جس طرح سے ہم خود دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ایک لے مین کی آبزرویشن میں کہوں جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جن کی فرسٹ انٹری ہے اور جن کو جو پریویس لوگ کام کرتے آ رہے ہیں اپنی جماعت کے لیے, ان کے اوپر حاوی کیا گیا ہے کچھ حد تک. یہ تو ہر دور میں ہوتا بھی آیا ہے, ہوتا بھی ہے, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ اس وقت کیا چیز ضروری ہے. اوبویسلی پولیٹکس کو پولیٹکس کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس میں پولیٹکس ہوتی ہے. جی ساجد صاحب, کتنی اچھی بات کی ہے. عموماً پولیٹکس کو پولیٹکس ہی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے مسائل ہیں, بڑے لکونہ ہیں. تو واقعی غریب آدمی تو الیکشن لڑ نہیں سکتا, حالانکہ ووٹ غریب ہی دیتا ہے.
देता अमीर को, ये मुझे आज तक समझ नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि किसी गरीब को आपने टिकट दिए? सर हमने इन चीज़ों में आपको मैंने जैसे बताया है कि 5 रुकनी कमेटी ने जो फैसले किए हैं उन्होंने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए पहले, फिर उस पर जो मयार पे पूरा करा उसके मुताबिक ये सब कुछ किया है। और ये बात ज़रूरी नहीं है, ये कभी ये इत्तफाकन कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीटीआई ऐसे लोगों को टिकट देती है जो सिर्फ पैसे वाले हैं। नहीं, उनकी बाकी चीज़ों को, मेरिट को और उनको भी देखा जाता है। फिर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन बहुत मुश्किल इलेक्शन है। जैसे ये आपने अभी सगीर साहब का बताया, ये हमारे नंबर 2 से उम्मीदवार थे और पहले भी ये उम्मीदवार पहले भी ये रहे हैं, हमारे लीडर हैं, मेंबर रहे हैं। तो ये वहाँ दूर दराज इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत ही सख्त किस्म की कैंपेन करनी पड़ती है। ये कोई आसान आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं है। दूसरा सर, फर्स्ट टाइम पीटीआई इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन जीतने जा रही है, क्योंकि पिछले 40-50 साल से दूसरी पार्टियां ही यहाँ पे काम कर रही हैं। और जो आज़ाद कश्मीर का पिछले 40-50 साल में हाल आपने देखा है, वहाँ चीज़ों का, रोड्स का और दूसरी सहूलतों का, तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो कैंडिडेट हैं वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं और इलेक्शन जीतने के बाद इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा। हुमा बड़ा रिलीफ देने जा रही है पीटीआई आज़ाद कश्मीर के लोगों को, और पहली दफ़ा ये जीतने जा रहे हैं इलेक्शन। और वाकई पहले से पेशन गोई कर दी साजिद साहब ने कि ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। क्या वाकई आप भी, क्योंकि कानूनदान हैं, आप भी देखती हैं, सारी चीज़ों पे नज़र रखती हैं, तो कश्मीर के मामलात को भी आप देखती होंगी, तो आप समझती हैं कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर से जीतने जा रही हैं? देखिए, वो जैसे पहली बात करके पूरी उम्मीद होना बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, और किसी चीज़ गोल को अचीव करने के लिए आपको डिटरमिन भी होना चाहिए। और जहाँ तक कश्मीर इलेक्शन की बात करें तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इलेक्शन को लेके चलेगी। जिस तरह से बात आ रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, एक दूसरे के जो है वो बंदे खरीदे जा रहे हैं पार्टीज़ में, ये चीज़ वट एवर, लेकिन बाद जो हमें नतीजा मिलेगा ऑब्वियसली वो हमें इलेक्शन के बाद ही मिलेगा। और अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, चाहे वो पीटीआई हो या चाहे वो कोई भी जमात हो, तो फिर हमें देखने में आएगा कि जो वादे किए जा रहे हैं या जिस चीज़ की उम्मीद दिलाई जा रही है, क्या वाकई वो पूरे होंगे। जी जमील साहब, के वाकई जो वादे आप लोग कर रहे हैं रिलीफ के और तरक्की के, आज़ाद कश्मीर को बहुत ज़्यादा तरक्की देने के और मकबूजा कश्मीर इंशाल्लाह इंडिया से छीनने के, और छीनेंगे हम इंशाल्लाह, हिंदुस्तान से मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और मकबूजा कश्मीर भी बनेगा हमारा आज़ाद कश्मीर का हिस्सा। तो क्या वाकई अब बहुत ज़्यादा तरक्की देने जा रहे हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर को? डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ताला हमने बहुत अच्छा प्लान किया है, बहुत अच्छे इसमें रिफॉर्म्स लेके आएंगे। क्योंकि आप अगर पिछले 40-50 साल को देखें आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ दूर दराज के इलाके हैं जहाँ एक हादसा भी पेश आ जाए तो उसको हॉस्पिटल तक पहुँचना भी मुश्किल होता है, और पानी के बहुत सारे मसाइल हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप टच करेंगे तो उसका बुरा हशर नहीं किया हुआ है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो हमने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं वो बहुत वाइब्रेंट हैं और वो उनके में बहुत जज्बा है इंसानियत की खिदमत का, और हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वो कामयाब होने के बाद आवाम की पूरी तरह खिदमत करेंगे। हुआ मुझे समझ नहीं आती, जब इलेक्शन होता है तो हम बात करते हैं, वादे करते हैं हॉस्पिटल्स के, पार्क्स के और ट्रांसपोर्ट के, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है हम सब कुछ भूल जाती है। गवर्नमेंट जो जिसकी भी गवर्नमेंट बनी आज तक, जो भी बनी, आज की गवर्नमेंट को छोड़िए, जब से पाकिस्तान बना जितनी भी सियासी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई, सिर्फ नारे, वादे, हुकूमत संभालते ही सब कुछ भूल जाते हैं। क्या ये गवर्नमेंट भी ऐसे ही करने वाली है? देखिए, जो मुझे लगता है वो शायद लैक ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट होता है या लैक ऑफ प्लानिंग होता है, या पता नहीं होता कि आगे जाके हालात क्या होंगे। डिटर्मिनेशन, जैसे कि मैंने कहा, बहुत अच्छी चीज़ है, पुरुमीद होना बहुत अच्छी चीज़ है, जज्बा होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस जज्बे को जो है अमली ज़िंदगी में कैसे लेके आएंगे वो एक क्वेश्चन मार्क होता है। इसी तरह जब हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है। एक पुरानी गवर्नमेंट जब कोई एक प्रोजेक्ट शुरू करके जाती है, फॉर एग्जांपल वो प्रोजेक्ट 15 साल पे मुहित है, जब वो नई गवर्नमेंट आती है तो उसको वो प्रोजेक्ट बुरा लगना शुरू हो जाता है और वो समझती है कि ये पैसे और वक्त का ज़िया है, वो बंद कर देती है।
اس وجہ سے ہمارے ترقیاتی کام یا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہے وہ رک جاتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں کوئی چیز ترقی دیکھنے میں نظر نہیں آتی, کیونکہ کنٹینیوٹی نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے اچھے سٹیپس کو جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہو رہا ہے تو وہ کسی خاص نمائندہ جماعت کا نہیں ہے, بلکہ وہ پاکستان کا ہے. ناظرین, ہما کی انہی سنامی درختوں کی اور گرین پاکستان کی باتوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پورے عوام کو, پورے پاکستان کو, پورے پاکستان میں رہنے والوں کو, کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں اپنے پاکستان سے اور اپنی عوام سے, اپنے ملک سے, اور ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے پاکستانی چاہیے کہ ہم آبیاری کریں ملک کی, اور درخت لگائیں, پودے لگائیں. جہاں ہمارے پاس آم کی یا کسی بھی چیز کا کوئی گٹھلی یا کوئی بیج ہمیں ملے, ہم جس زمین میں جہاں لگ سکتا ہے وہاں ڈال دیں, تو ہمارا حصہ بھی ڈل جائے گا اور ثواب کا کام بھی, اور آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, چاہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے اور آپ سے اجازت چاہوں گا.